अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने टेस्ट सेशन के हवाले से चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान को रिवाइज़ करना है और इसके अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि आइडियोलॉजी होती क्या है। आइडियोलॉजी उर्दू में कहते हैं नज़रिए को, और ये नज़रिए की और आइडियोलॉजी की मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस मुख्तलिफ़ पीरियड में और मुख्तलिफ़ लोगों ने की है। अगर हम इसको इन जनरल देखना चाहें कि जनरली हम आइडियोलॉजी किसको कहते हैं, तो हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: द आइडिया, थॉट एंड स्केच दैट इमर्जेस इन माइंड टू ब्रिंग समथिंग इनटू द एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कोई ऐसा ख्याल, कोई आइडिया, कोई सोच, कोई ऐसा स्केच जो आपके माइंड में इमर्ज करता है, कुछ जागता है, तो हम इसको आइडियोलॉजी कह सकते हैं। कोई ऐसा एक थॉट प्रोसेस जिसके ऊपर आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसको अचीव करने के पर्पस से चल पड़ते हैं, इसको हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं। कोई ऐसी कौम की कलेक्टिव थिंकिंग हो सकती है, कोई एजेंडा हो सकता है, उसको हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं। और आगे फिर हमें ये बता रहा है कि कोई ऐसी कोई ताकत जो लोगों को यूनाइट करके रखे, वो भी आइडियोलॉजी हो सकती है। और उसकी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है: आइडियोलॉजी इम्प्लाइज सच अ प्लान और प्रोग्राम। आइडियोलॉजी या नज़रिया एक ऐसा प्लान और प्रोग्राम हो सकता है दैट इज़ बेस्ड ऑन फिलासफी, जो कि किसी फिलासफी पे बेस करता है, एंड थॉट टू सॉल्व पोलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इशूज़। और वो फिर सियासी, समाजी, आपकी जो सकाफती इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस कर रहा होता है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। ये नज़रिया आता कहाँ से है, ये आइडियोलॉजी आती कहाँ से है? वो है कॉमन रिलीजन। अगर हम रिलीजन की बात करें तो पाकिस्तान जो बना है वो मज़हब की बेस पे बना है, हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पे बने हैं। और यही मज़हब की वजह से आज हम पाकिस्तान को हासिल कर सकें, क्योंकि हमारा एक कॉमन मज़हब था, उसकी आइडियोलॉजी थी, कुरान और सुन्नत पे चलने की हमारी आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को हासिल किया। और ये हमारे में क्यों आइडियोलॉजी जागी? क्योंकि उस टाइम में हिंदूज़ ने मुख्तलिफ मूवमेंट्स स्टार्ट कर दी थी। अर्ली जो 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी दोनों में हिंदुओं ने ऐसे इकदाम करना शुरू कर दिए थे, ऐसी मूवमेंट्स शुरू कर दी थी जिससे मुसलमान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। उसमें आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, शुद्धि मूवमेंट और इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स चल पड़ी थी। और फिर कांग्रेस की जो हुकूमत रही 1937 से 1939, जो आपका एक MCQ को क्वेश्चन भी है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट्स कब से कब तक रही, 1937 1939। और उनकी जो हुकूमत देखने के बाद फिर मुसलमानों को ये समझ आ गई कि हम इनकी हुकूमत के अंडर नहीं रह सकते, क्योंकि वो हिंदू सपोर्टिंग गवर्नमेंट है और हिंदुओं को ही सपोर्ट करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकता है वो है कॉमन पॉलिटिकल, कोई ऑब्जेक्टिव या पर्पस। कोई भी आपका एक पॉलिटिकल पर्पस हो सकता है। और सब कॉन्टिनेंट में हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए तो फिर मुसलमानों को अपनी एक हैसियत फ़ील होना शुरू होगी, क्योंकि वो अंग्रेज़ हिंदूज़ को बहुत जगहों पे सपोर्ट करते थे। और जब इंडियंस की बात होती थी उस टाइम में तो सिर्फ हिंदूज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, और मुसलमान जो कि माइनॉरिटी में थे, आबादी में कम तादाद में थे, उनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। और मुसलमानों ने फिर अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। उसमें हमने तारीख़ में पढ़ा कि सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किए। फिर हमने ये भी जाना कि मुसलमान जो है वो चाहते थे कि उनको अलहदा रियासत मिले, और फिर हमने अलहदा रियासत हासिल भी की। तो एक पूरी तगो-दो जो स्ट्रगल थी, जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, उसके अंदर हमने देखा कि मुसलमानों का एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो हमारी आइडियोलॉजी थी उसके अंदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी शामिल था, और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसी भी आइडियोलॉजी के लिए कि कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, कोई ऐसी कौम, कोई ऐसी रियासत जिसके बेस पे लोग तालीम को अहमियत दें और कहें ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमने तालीम को अपनी आइडियोलॉजी बनानी है। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आए तो उन्होंने इंग्लिश राइज करने की पूरी तरह कोशिश की, और फिर वो कामयाब भी हुए। और मुसलमानों को ऐसे लगा कि हमारी लैंग्वेज, चाहे वो पर्शियन, अरबिक, उर्दू, उस पर हमला हुआ है, और हमें ये फ़ील हुआ कि हमारी लैंग्वेज को सबोटाज किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो एक एजुकेशन के हवाले से भी हमें फ़ील हुआ कि हमें जो है एक आइडियोलॉजी को नुकसान पहुँच रहा है, तो एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी बन गया हमारा आइडियोलॉजी में। उसके बाद है कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मुआशी ऑब्जेक्टिव भी किसी कौम का हो सकता है, और उसके अंदर अगर आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से मुसलमानों को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनसे नौकरियां ले ली गई, उनके बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया। तो देखा जाए तो मुसलमानों का एक ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बना आइडियोलॉजी के अंदर कि हमने मुआशी तौर पर भी बेहतर होना है। फिर है कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव।
اگر آپ کلچر کی بات کریں تو کلچر کے حوالے سے بھی، ثقافت کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان فیس کرنا پڑا. اگر دیکھا جائے تو 1867 کا جو واقعہ ہے، ہندی اردو کنٹروورسی، اس کے اندر ہندی زبان کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی، دیوناگری اسکرپٹ کو جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر سر سید احمد خان اور پھر مسلمانوں نے ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، کیوں چاہتے ہیں کہ اردو زبان کو تبدیل کیا جائے ہندی زبان سے ایز اے آفیشیل لینگویج اور عدالت میں جو استعمال ہوتی تھی. تو یہ ایک دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے کامن کلچرل آبجیکٹیو بھی بن گیا آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجی کا ایک بڑا امپورٹنٹ سورس بن گیا. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. اگر ہم اس کو کوئک ریویو کریں، اگر آپ خود بھی سوچیں کہ انسان کی زندگی میں آئیڈیالوجی، آئیڈیا، تھاٹ، اسکیچ، کوئی نہ کوئی پلان، کوئی پروگرام بنانا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں آپ کی کوئی آئیڈیالوجی ہی نہیں ہے، آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، کوئی زندگی میں کوئی پرپز ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے کسی بھی قوم کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی آئیڈیالوجی ہونا ضروری ہے. اگر ہم خدا نخواستہ پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی سے ہٹ جاتا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کو بھول جاتا ہے، قرآن و سنت پہ فالو کرنا بھول جاتا ہے، تو پھر ہم شیٹر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم ایز اے قوم مطلب شیک کرنا شروع کر دیں گے اور ہماری بنیادیں کمزور ہوں گی. اور دیکھا جائے تو پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے ہماری قوم کو بہت زیادہ نقصان فیس کرنا پڑا ہے، چاہے کلچرل لیول پہ، چاہے ایجوکیشنل لیول پہ، ہر اینڈ پہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. تو امپورٹنس آف آئیڈیالوجی یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی آپ ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، تو آپ کو اپنی آئیڈیالوجی پتہ ہونی چاہیے، آپ کی قوم کی، اپنی ملک کی، اور اپنی ذاتی آئیڈیالوجی کیا ہے. تو ہم اسلامک آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہیں پاکستانی، اور اسلامک آئیڈیالوجی ہی ہماری زندگی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. اگر ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، کہ ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں. اور اگر پاکستان کی آئیڈیالوجی میں دیکھا جائے تو یہاں پہ 3 میجر پوائنٹس دیے گئے ہیں. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ریفرز ٹو دا اٹینمنٹ آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ، سیپریٹ لینڈ ان وچ مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ کین پریزرو اسلامک ویلیوز. ایسی زمین جہاں پہ وہ اسلامک ویلیوز کو پریزرو کر سکیں، پروٹیکٹ کر سکیں، اینڈ آئیڈیلز ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، اور پھر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں، اور اینڈ their lives under the glorious principles of اسلام، اور اسلامک اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور آزادی، ڈیفینیٹلی ریلیجیس آزادی بھی ان کو حاصل ہو. The overall concept of Pakistan movement and the creation of Pakistan is called the ideology of Pakistan. اور اگر ہم پوری پاکستان کی موومنٹ دیکھیں، اور اگر ہم اس میں 1857 کے بعد سے اگر تگ و دو جو اسٹرگل ہے جو مسلمانوں نے کی اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی یہ تمام آئیڈیالوجی اسلامک تھی. اور اس کے اندر میجر جو کانسیپٹ تھا وہ 2 نیشن تھیوری کا تھا، کہ ہم مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ 2 مختلف قومیں ہیں، اور ہم مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے مذہب، ہماری لینگویج، ہمارے کھانے پینے، ہمارے رہن سہن، ہر چیز میں فرق ہے. تو پھر یہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو پاکستان موومنٹ ہے، جو کریشن آف پاکستان ہوئی، یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی. The ideology of Pakistan is that ideological basis under which the Muslims of the subcontinent struggled for their identity, rights, separate homeland and national welfare، جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں. نیکسٹ ٹاپک جو آپ کا اسمارٹ سلیبس کے مطابق شامل ہے وہ ہے اسلامک اسٹیٹ اینڈ دا رائٹس آف مائنورٹیز. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ سے جو نان مسلمس تھے یا مائنورٹیز تھی ان کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے ہمیشہ سے اسٹینڈ لیا، ان کے حوالے سے بات کی. اور پھر انہوں نے آن 11 اگست 1947 انہوں نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے خطاب میں کہا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیسز آف ورشپ، یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، caste and creed, but it will have nothing to do with the business of the state. All citizens of Pakistan are equal and will enjoy equal rights. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ چاہے آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی کاسٹ سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی نسل سے آپ کا تعلق ہے، یہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے، آپ کا ذاتی عمل ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے مذہبی حوالے سے ود ان لمٹس، لیکن اس کے اندر آپ کی جو ملک ہے، آپ کا اسٹیٹ ہے، وہ مداخلت نہیں کرے گا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اسپیچ کے اندر بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی آزادی ہو، اور ہر مذہب کے شخص کو آزادی ہو کہ وہ اپنے مذہب کے حوالے سے اور اپنے علاقوں میں اپنی جگہوں پر عبادت کر سکے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم نے پڑھنا ہے ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کے عناصر.
اس کے اندر سب سے بیسک چیز جو ہے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بلیفس. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے بلیفس کیا ہوتے ہیں, پھر رول آف لا, بردرہڈ, ایکوالٹی, جسٹس, فیئرنیس, یہ تمام چیزیں کیا ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی میں, پاکستان کے نظریے میں, یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے بلیفز درست ہونا ضروری ہیں. ہمارے کیا بلیفس ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید, اللہ کو ایک ماننا. پھر ہے رسالت, پروفٹہڈ, تمام رسول اور انبیاء جو آئے ہیں ان کو ماننا. آخرت کو ماننا, قیامت کے دن کو تسلیم کرنا. پھر اینجلز, پھر فرشتوں کو ماننا. اور بلیف ان دا ہولی بکس, جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں ہولی بکس, ان کو بھی ماننا. یہ ہمارے بلیفس ہیں. اور اس میں پھر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے ڈیٹیل دی گئی ہے وتھ قرآنی آیت ترجمہ کے ساتھ. تو یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے, کچھ مشکل نہیں سمجھ آ جائے گی. توحید کے حوالے سے سب سے پہلے آیات اور ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمام نالج, تمام پاور ہیں, اور اللہ جو ہے وہ سوورن ہے اور ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ چیز ہمارا جو ایمان ہے اس کا حصہ ہے. سیکنڈ چیز ہے بلیف ان رسالت, پروفٹہڈ, کہ تمام رسول, انبیاء, پروفٹس کو ماننا جو ہے ہمارا بلیف ہے. اور قرآن مجید کے بعد پھر رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا, کہ آخری نبی ماننا, یہ رسالت ہے. اور یہ بھی ماننا کہ جو رسول آئے اور ان کے ساتھ جتنے بھی الہامی کتابیں آئیں ان کو ماننا کہ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا رسول ہیں. اس کے بعد ہے پلرز آف اسلام, جو آپ کے پلرز ہیں ان کو ماننا اور ان پر عمل پیرا ہونا. یہ ہمارے جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے. پلرز کے اندر آپ کا فرسٹ آف آل آ جاتا ہے آپ کا توحید کے حوالے سے کلمہ پڑھنا, کلمہ شہادت کو پڑھنا. اور کلمے کے اندر دو حصے ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, مطلب یہ اللہ کو ایک ماننا, محمد رسول اللہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. یہ سب سے اہم, سب سے پہلی چیز ہے جو آپ مانتے ہیں, توحید. اور دوسرا پلر ہے, جو دوسرا ستون ہے اسلام کا, جس پہ اسلام کھڑا ہے, وہ نماز. کیونکہ 5 وقت آپ کے اوپر فرض ہے تو اس میں نماز پڑھنا لازم ہے. یہ دوسرا ستون ہے جو اسلام کے اندر ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے آپ کا زکوٰۃ دینا. اگر آپ کے پاس پیسے, ایک حصہ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو پھر 2.5% اس پہ زکوٰۃ دینا آپ پہ لازم ہو جاتا ہے. یہ بھی تیسرا اسلام کا پلر ہے. پھر فورتھ آ جاتا ہے صوم, جس کو آپ فاسٹنگ کہتے ہیں, روزہ رکھنا. رمضان کے مہینے کے اندر 30 روزے یا 29 روزے جو بھی ہوتے ہیں ان کو رکھنا. روزے کو ایمانداری کے ساتھ, اس کو پورے ایمان کے ساتھ, پورے سچے دل کے ساتھ رکھنا. یہ جو ہے چوتھا پلر ہے اسلام کا. اور پھر لاسٹ ہے حج. تو اگر آپ اس قابل ہیں, صحت آپ کی ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, تو ایک بار زندگی میں حج کرنا لازم ہے. یہ 5 اسلام کے پلر ہیں. اس کے بعد ہے رول آف لا. رول آف لا میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون, اس کی شقیں, جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ تمام چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ہیں بھی صحیح, ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. فورتھ ہے ایکوالٹی اینڈ بردرہڈ. پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے ایکوالٹی, برابری. اور پھر ہے بردرہڈ, بھائی چارہ. اور یہ اس کے حوالے سے قرآن مجید کی احادیث دی گئی ہے, سنت ترمذی کی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ بردرہڈ کی کیا ایگزامپل ہے, بردرہڈ کیا ہے. تو یہ جو احادیث میں ذکر ہے, جو اسلام کی روح سے ہے, اسی کو ہم اپنی اسلامک آئیڈیالوجی مانتے ہیں. اور بردرہڈ جو ہے ہماری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, امپورٹنٹ عناصر ہے ہمارے نظریے کا. ہمارے نظریے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم جو بیوہ ہیں, جو غریب ہیں, جو نیڈی ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان کی ہیلپ بھی کریں. ان کو نہ صرف زکوٰۃ دیں بلکہ ان کو وہ حقوق بھی دیں جو وہ حق رکھتے ہیں. اور یہی اسلامک آئیڈیالوجی ہے, اور یہی پاکستان کی بھی آئیڈیالوجی ہے. ہمیں ایکویلٹی کا درس نماز میں بھی دیا جاتا ہے. جب ہم صف بندی کرتے ہیں اور ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے تمام لوگ پھر برابر ہوتے ہیں. اس میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا, کوئی آفیسر نہیں ہوتا, کوئی صدر وزیر اعظم نہیں ہوتا, بلکہ تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت برابر ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں وہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد ہے جسٹس اینڈ ایکویٹی. جسٹس ہوتا ہے
انصاف اور ایکویٹی کہتے ہیں ایسی برابری کو، ایسی انصاف اور برابری کو جس میں اس کا حق ادا ہو رہا ہو۔ ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی 10 روپے دے دوں اور ایک دوسرا چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی 10 روپے دے دوں، کوئی تیسرا بچہ ہے اس کو بھی 10 روپے دے دوں، تو یہ ہے ایکویلٹی، کیونکہ میں نے تینوں بچوں کو برابر پیسے دیے ہیں۔ لیکن ایکویٹی تب ہوتی کہ پہلے میں ان کے حالات و واقعات جانتا، جو سب سے زیادہ غریب بچہ ہوتا اس کو میں 20 روپے دیتا، پھر اس سے جس کے حالات بہتر ہوتے اس کو میں مثال کے طور پہ 5 روپے دیتا، اور جو سب سے ہی بہتر حالات میں ہوتا شاید میں اس کو کچھ بھی نہ دیتا یا اس کو بہت کم پیسے دیتا۔ تو ایکویٹی ہے کہ اگر حالات و واقعات کے مطابق انصاف کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا اس کو دے رہے ہیں تو وہ ایکویٹی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں شاید ایکویلٹی سے زیادہ ایکویٹی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ہاں انصاف ہو سکے۔ اور جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر جسٹس اور ایکویٹی کا بہت اہم رول ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے ایکسپلینیشن آف دا اوریجن اینڈ ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری، کہ یہ دو قومی نظریہ کہاں سے ایمرج ہوا، کہاں سے آیا۔ اگر ہم اسے دیکھنا شروع کریں 712 سے جب محمد بن قاسم آئے تھے اور انہوں نے راجہ داہر کے خلاف جنگ کی تھی اور ان کو ہرایا تھا، تب سے ہی اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو ایک ٹو نیشن تھیوری کریٹ ہونا شروع کی تھی کہ مسلمانوں اور وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک فرق تھا۔ مسلمانوں کا جو ایک رویہ تھا محمد بن قاسم کا، وہ کائنڈنس کا، وہ ٹالرنس کا، جسٹس کا تھا، اور لوگوں نے تب سے ہی یہ فیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد غزنوید پیریڈ شروع ہو گیا 1003 سے 1206 تک، اور اس کے اندر پرشین لینگویج بھی ابھری، اور دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مسلمان ابھرنا شروع ہوئے سب کانٹیننٹ کے اندر، پھر مغل دور کے اندر، تو ایک مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق نظر آنا شروع ہو گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز زیادہ کلیئرلی نظر آنا شروع ہوئی جب انگریزوں نے یہاں ٹیک اوور کیا۔ 1857 وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اور اس کے بعد جو سلوک کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ اس میں کلیئرلی نظر آنا شروع ہوا کہ یہاں پہ دو قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک ہندو ہیں۔ مسلمانوں کی ثقافت، ان کی لینگویج، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کی عبادات، ان کے تہوار، وہ تمام مختلف ہیں ان لوگوں سے جو ہندو ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان سے ٹوٹلی مختلف ہیں، اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور سر سید احمد خان جو کہ یہ مانتے تھے کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر دا ٹو آئیز آف دا برائڈ، کہ ایک دلہن کی دو آنکھوں کی طرح ہیں، انہوں نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا۔ خاص طور پہ ہندی اردو کانٹروورسی جب بنارس میں ہوئی تھی 1867 میں، اس کے بعد سے انہوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ یہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں اور یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سے پھر چودھری رحمت علی نے بھی 1933 کے اندر جب ناؤ اور نیور کے نام سے انہوں نے پمفلٹ جاری کیا 28 جنوری کو، تو اس میں بھی یہی نظر آیا کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ کچھ علاقے جو کہ پاکستان کے نام سے ہوں گے، پاکستان کے ملک یا پاکستان کے نام سے ایک علاقہ ہونا چاہیے جو کہ مسلمانوں کا علاقہ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ان کو سپریشن کی ضرورت ہے ہندوؤں سے، کیونکہ ہم مسلمان ڈفرنٹ قوم ہیں۔ چودھری رحمت علی while explaining the two nation theory said there are many nations in the subcontinent, among them two major nations are the Hindu and the Muslims who have not been able to mix with each other despite living together for centuries۔ تو وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بہت سینچریز سے اکٹھے تو رہ رہے ہیں ہندو اور مسلمان، لیکن ان کے اندر وہ جیل نہیں ہو سکے، مکس نہیں ہو سکے۔ یہ دو مختلف قومیں ہی تھیں اور ہمیشہ یہ دو مختلف قومیں ہی رہیں گی، اور اس کی ڈیفینیٹلی ایک ریزن یہ تھی کہ یہ دونوں قومیں ان کی ثقافت اور جیسے میں نے بتایا لینگویج اور رہن سہن اور کپڑے اور ہر چیز ان کی ڈفرینٹ ہے۔ آپ کے اسمارٹ سلیبس کے مطابق جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ علامہ محمد اقبال اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ علامہ اقبال کے نظر میں ان کی ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کیا ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ اس کو کوئک ریویو کرتے ہیں۔ سب سے اہم جو ایک خطاب جو علامہ اقبال نے کیا، تاریخ میں سب نے اس کو یاد رکھا، وہ ہے الہ آباد ایڈریس۔ الہ آباد ایڈریس میں جو انہوں نے کہا وہ فیوچر میں 1947 میں وہ ثابت بھی ہوا۔ وہ علاقے جو انہوں نے کہے کہ یہ ایک علیحدہ ریاست یا ایک ریاست کی صورت میں اگر ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو
تو علامہ محمد اقبال نے کہا the formation of a Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, کہ مسلمانوں کی تقدیر کے اندر یہ ایک آخری چیز یہی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست ملے. کس صورت میں؟ جو نارتھ ویسٹرن انڈیا کا حصہ تھا اور اس کے اندر ان تمام صوبوں کا ذکر ہوا، بلوچستان کا، سندھ کا، NWFP جس کو اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، اور پنجاب کا، کہ انہوں نے کہا یہ وہ تمام علاقے ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ علیحدہ ریاست بن جائے یا وہ پھر ایک برٹش ڈومینین کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر رہیں وہ علاقے، تو ہمارا یہی سولوشن ہے. ہم ہندوؤں کے ساتھ شاید نہیں رہ سکتے. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of the Islam in India. علامہ اقبال بذات خود تو پاکستان نہیں دیکھ سکے، 1938 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک خواب دیکھ گئے تھے، ایک آئیڈیا دے گئے تھے، اور دیکھا جائے تو ایک واضح آئیڈیا جو یا ان کی جو ایک سکیچ تھا وہ علامہ محمد اقبال نے کہیں نہ کہیں دے دیا تھا. اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح جب بہت شروع میں جب پالیٹکس انہوں نے جوائن کی 1906 میں کانگریس کو، اور پھر بعد میں 1913 کے اندر مسلم لیگ کو جب انہوں نے جوائن کیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ہندو اور مسلمان ان کے درمیان کو اگریمنٹ ہو جائے، یہ اکٹھے ہو جائیں. اور پھر سروجنی نائیڈو نے اس لیے ان کو خطاب بھی دیا ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر کے طور پہ کہ یہ ایک ایسے سفیر ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں. لیکن بہت کوششوں کے بعد 1930s تک وہ کوشش کرتے رہے، خاص طور پہ نہرو رپورٹ کے بعد ان کو بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ شاید یہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، جب انہوں نے جملہ کہا تھا دا پارٹنگ آف ویز. تو اس کے باوجود بھی ان کی ایک بڑی کوشش رہی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہیں، لیکن وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ ہندوؤں کا جو ایک رویہ تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا اور عجیب رویہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے، جس کی وجہ سے قائد اعظم کو پھر بعد میں سمجھ آ گئی کہ ہمیں جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، جو ہماری سوچ ہے اس کے اندر ہم ٹو نیشنز تھیوری کے اوپر ہی بلیو کرتے ہوئے علیحدہ ریاست حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے یہ کہا تھا بائی اینی ڈیفینیشن آف نیشنلٹی دا مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن. انہوں نے کہا کسی طرح سے بھی آپ اس کو ڈیفائن کر لیں، مسلمان جو ہے وہ ایک علیحدہ قوم ہے. دے ہیو ایوری رائٹ ٹو اسٹیبلش دس سیپریٹ ہوم لینڈ، اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی علیحدہ ریاست بنائیں. دا مسلمز ہیو ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دی اسپریچول، مورل، اکنامک، سوشل، پولیٹیکل، کلچرل انٹرسٹ. اور انہوں نے کہا ہمیں اپنی جو ثقافت ہے، اپنی اسپریچول، اپنے مذہب، اپنی معاشی، اپنی معاشرتی، سیاسی، ہر طرح سے جو ثقافتی چیزیں ہیں ان کو انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. فار دس پرپز دے مے اڈاپٹ اینی مینس، اور اس کے لیے چاہے کوئی راستہ بھی ہو تو ہم اپنانا چاہیے. اور اس کے بعد لاہور ریزولوشن میں جب لاہور ریزولوشن پاس ہوا تھا اور 23 مارچ کو جب انہوں نے خطاب کیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے بڑا کلیئرلی پھر کھل کے سامنے کہا کہ ہندوز اینڈ مسلمز بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجنز، یہ دو ڈفرینٹ مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، بیسڈ آن ٹوٹلی ڈفرینٹ بلیفس اینڈ پریزنٹ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ دونوں ڈفرینٹ بلیفس پہ قائم ہیں اور دونوں کی ہی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں. بوتھ نیشنز ہیو ڈفرینٹ ہیروز، یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ بہت ہی ڈفرینٹ ان دونوں کی ہیروز ہیں. ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمارے جو ہم جن کو مانتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ اور لوگ ہیں. ہندوز جن کو مانتے ہیں ان کے جو ہیروز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. therefore the union of two nations is fatal for the subcontinent. اور قائد اعظم نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر یہ دونوں قومیں اکٹھی رہتی ہیں تو یہ سب کانٹیننٹ کے لیے نقصان دہ ہے، بیکاز اٹ از ناٹ بیسڈ آن اکویلٹی بٹ آن نیومیریکل مائنورٹی اینڈ میجورٹی. انہوں نے کہا بظاہر یہ اکویلٹی پہ بیس نہیں کرتی، اور نیومیریکل مائنورٹی اور میجورٹی مطلب نمبر گیم ہے کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اس کی بیس پہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا اٹ وڈ بی بیٹر فار دا برٹش گورنمنٹ ٹو پارٹیشن دا سب کانٹیننٹ کیپنگ ان ویو دا انٹرسٹ آف دا ٹو نیشنز. اور انہوں نے کہا حکومت جو اس ٹائم برٹش حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، ان سے انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ان دو قوموں کو علیحدہ کیا جائے دو ریاستوں کی صورت میں، تاکہ یہ اپنے آگے ملک کو لے چل سکیں اور ان کی قومیں زندہ رہ سکیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 29 دسمبر کو احمد آباد میں 1940 میں خطاب کیا، اور انہوں نے کہا پاکستان ہیز ایگزسٹڈ فار سینچریز اینڈ نارتھ ویسٹ ہیز ریمینڈ اے ہوم لینڈ فار مسلمس. ان کا خیال یہ تھا 1940 میں کہ پاکستان جو ہے وہ صدیوں سے تھا
اور پھر وہ یہ جو نارتھ ویسٹ ریجن ہے جس کا میں نے ذکر کیا، بلوچستان، سندھ، NWFP، پنجاب، یہ تمام ریجن جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس آف مسلم شوڈ بی اسٹیبلشڈ ان دیز ایریاز سو دیٹ دے میں لیو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام. اور یہ جو علاقے ہیں، یہ جو نارتھ ویسٹرن ریجنز ہیں، ان کو پھر ایک ملک کی صورت میں تبدیل کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اسلامک ٹیچرز پہ چل کے اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں. اسی طرح سے انہوں نے 2 اور خطاب کیے. انہوں نے قومیت کے حوالے سے بتایا. پھر انہوں نے 1 اکتوبر 1947 کو بھی انہوں نے جو آفیسرز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، جب پاکستان بن گیا تھا، ان کو خطاب کر کے کہا our mission is to establish is the establishment of a state where we could live like free people in our own socio-cultural setup. انہوں نے کہا ہم آزادی کے ساتھ اپنی معاشی اور ثقافتی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی پروموشن کے لیے ہم سوشل جسٹس اور اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کریں گے. ہم اسلام کو فالو کریں گے، اور ہم جو جسٹس ہے اس کو ہم فالو کریں گے، انصاف کو فالو کریں گے. اور اس کے بعد 1 جولائی 1948 پاکستان بننے کے لگ بھگ آلموسٹ 11 مہینے کے بعد انہوں نے ایک اور خطاب کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، اور انہوں نے ایک معاشی جو سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ بھی دی. جو تھی وہ تھی دا اکنامک سسٹم آف ویسٹ از کریٹنگ انسالویبل پرابلمس اینڈ ہیز فیلڈ ٹو ڈو جسٹس ود دا پیپل. انہوں نے کہا جو ویسٹ کی جو اکنامک سسٹم ہے وہ لوگوں کو مسئلوں میں ڈال رہا ہے اور کوئی سالو نہیں کر رہا لوگوں کے مسائل. We should present an economic system before the world which should be based on the true concepts of Islam and social justice. انہوں نے کہا کہ ایسا ہمیں سسٹم لے کر آنے کی ضرورت ہے اکنامک، جس کے اندر نہ صرف معاشی ترقی ہو بلکہ معاشرتی انصاف بھی ہو. تو یہ انہوں نے کہا. تو یہاں پہ ہمارا ہو جاتا ہے چیپٹر ختم. تو یہ چیپٹر کے اندر بہت ہی آسان اس کے MCQs ہیں، اس کے فل ان دا بلینکس بھی آپ دیکھیں، میچ دا فالوئنگ بھی اس میں سے دیکھیں، اس میں سے بھی MCQs بن کے آ سکتے ہیں، اور اس کے شارٹ کویشچنز اور لانگ کویشچنز بھی ان کے ٹاپکس کے مطابق ہی ہیں. تو آپ یہ اس کی تیاری کریں صحیح سے، اور اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.